व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दावत इल्लल्लाह दुनिया का कीमती तरीन काम। कभी आप अपने जहन पे, अपने ख्यालात पे नजर डाल के देखें तो आपको महसूस होगा कि आप किन किन चीजों को कीमती समझते हैं। क्या बारिश के उस कतरे को आप कीमती नहीं समझते जो किसी सीप के मुंह में चला जाए और वो मोती बन जाए? मोतियों को लोग कदरो कीमत का हामिल समझते हैं। क्या आप उन धातों को कदरो कीमत का हामिल नहीं समझते जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि हमें जमाल का मौका भी मिलता है, यानी हिस्से जमालियात को भी तस्कीन पहुंचती है, और दूसरी तरफ ये कि वो वैल्यूएबल होने की वजह से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की नागजीर जरूरत है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं, आप में से किसके घर में सोना नहीं है? कोई घर ऐसा हो जिसमें सोना ना हो? हाँ, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि आप लोगों में से कोई घर ऐसा हो जिसमें सही बुखारी ना हो? सही बुखारी, देखिए यहां आने से पहले तक की सूरत हाल बताएंगे। यहां आने से पहले तक की सही बुखारी नहीं थी। सही, अच्छा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनके घरों में यहां आने से पहले तक तफसीर की कोई किताब मौजूद ना हो? तफसीर, तफासिर मौजूद थी आपके घरों में? अच्छा, क्या सीरत की कोई अहम किताब मौजूद है आपके घर में? यहां आने से कबल क्या आपके घर में सीरत इब्न हिशाम मौजूद थी? सीरत इब्न हिशाम, अच्छा, सीरत की कोई और इंपॉर्टेंट किताब, रहमतुल लिल आलमीन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सीरत के हवाले से। इसी तरह से अरबी सीरत की कुतुब तो बहुत हैं, लेकिन मोहसिन इंसानियत बहुत अहम किताब है। इसी तरह सीरत पर दौरे हाजिर में जो किताबें लिखी गई, एक अरबी जुबान का इंसाइक्लोपीडिया है नजरतुन नईम, 13 वॉल्यूम्स में है ये, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 12 या 13 वॉल्यूम्स हैं इसके। तो कितने लोग हैं जिनके घरों में नजरतुन नईम है? मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रही हूं कि आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए कि आप किस चीज को कीमती समझते हैं। अब ये कि आपके नुक्ता नजर में एक तब्दीली जरूर आ रही है, लेकिन ऐसी तब्दीली नहीं है जिसमें आप ऑल ओवर अपने आप को स्विच ओवर कर चुके हो। क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन घर वालों के दरमियान रहते हैं, जब तक वो किसी और चीज को कदर कीमत का हामिल समझते रहेंगे तो आप भी उनका साथ देते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ आपके ताल्लुक की नौयत ही ऐसी है। या यह है कि आपके अंदर तब्दीली आ रही है तो आप उनमें भी तब्दीली ले आए। अल्लाह पाक हमसे यही चाहते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो क्या ही अजीब मामला है हमारा भी कि हमारे अंदर आग भी लग सकती है और तस्कीन भी उतर सकती है। आग लगती है जब आग में ले जाने वाले मामलात को कल्बो जहन में जगह दी जाए। ख्यालात, आपकी अप्रोच, आपके सोचने का अंदाज, जिंदगी के बारे में व्यूज, आप किस चीज को रियल समझते हैं, रियलिटी के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इंसान के बारे में आपके जहन में क्या तसव्वुर है,
اللہ تعالیٰ کی ذات کا اب کیا تصور ذہن میں بیٹھا؟ آپ کے ذہن میں رسالت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ آپ کے ذہن میں آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اور علم کے بارے میں اب آپ کے کانسیپٹ میں کیا چینج آ گئی؟ سورسز آف نالج کے بارے میں، اور پھر علم کی ریالٹی کے حوالے سے حقیقت علم کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اور ویلیوز، آپ کے ذہن میں معیار کیا ہے؟ آپ کس چیز پر اعمال کو پرکھتے ہیں؟ جس پر عمل کو پرکھا جاتا ہے نا، وہ سپریم ویلیو ہے۔ سپریم ویلیو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے توسط سے ہمیں بتائی ہے، اللہ کی کتاب سے بھی پتہ چلتی ہے۔ کیا ہے سپریم ویلیو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سپریم ویلیو اللہ کی رضا۔ کیا اللہ کی رضا کے بغیر آپ وہ سارے کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ نتھنگ۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، اللہ وقت کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اعمال کے ویلیوبل ہونے کے لیے جو بانٹ مقرر کیا گیا، ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف سنت کی اتباع ہے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ حلال و حرام کے بارے میں آپ کی زندگی میں اس وقت پہ کیا تبدیلی آئی؟ آپ ویلیوز کو کانسٹنٹ سمجھتے ہیں یا چینجبل؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سچائی ہے اس کو ہر مقام پر اپنانے کو کہا گیا؟ یہ نہیں ہے کہ اب ہم لائٹ موڈ میں تھے تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور مذاق میں کوئی جھوٹ بول دے، کون ہے جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا سوسائٹی میں؟ کوئی دیندار ہو یا غیر دیندار، سبھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت چینج 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 چینج، بدلو بدل دو، ہم بھی کہتے ہیں دل بدلے تو زندگی بدلے، اور بدلے گی عورت بدلے گا جہاں، لیکن یہ تبدیلی ایسی نہیں ہے جو خود ساختہ ہو، کسی انسان کے ذہن کی اختراع ہو۔ یہ تبدیلی ایسی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس طرح سے بدل جائیں اور ویسے ہو جائیں جیسی ہماری فطرت ہے، اور فطرت کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں، ذات میں، کلمات میں، اس کی سنت، اس کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقہ کار میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لیکن آپ اگر اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے، چونکہ آج لاسٹ کلاس ہے اور ہم سم اپ کرنے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو ہم اس چینج کو بھی دیکھیں گے نا، جو چینج آپ کے ذہن میں آیا، جو آپ کی زندگی میں آیا، اور آئندہ زندگی کے لیے آپ کو جو مستقل حبل اللہ نصیب ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اب آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے مضبوطی سے تھام لیا یا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی آپ ڈاما ڈول ہیں؟ یہ ظاہر ہے کوئی دوسرا تو آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نا، یا آپ خود فیصلہ کرو گے، دیکھو گے، جانچو گے اپنے آپ کو، پھر آپ کو پتا چلے گا۔
تو بات یہ ہے کہ جیسے ویلیوز کو ہم دیکھتے ہیں نا، کچھ اعمال ہوتے ہیں جو ویلیوبل ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو بھی ویلیوبل بنا دیتے ہیں. آج کے اس سیشن کا آغاز ہم ایک ایسے ویلیوبل عمل سے کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد نارملی لوگوں کی نظر میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. وہ کون سا عمل ہے جو بہت ویلیوبل ہے، سپریم ویلیو رکھتا ہے؟ یعنی ایک تو وہ ویلیو ہے نا اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے کاموں میں سپریم کام ہے. جی جی، دعوت اللہ. دعوت اللہ کے دو حصے ہیں نا. دعوت اللہ کا کام نہ ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کا کام بھی نہیں ہوتا. خطا کھائی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے جنگ کا محاذ گرم کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کا مائنڈ سیٹ تیار کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیا آپ جانتے ہیں یہ دعوت جنگ کے ماحول میں کبھی نہیں دی جا سکتی. یہ دعوت ہمیشہ امن کے ماحول میں دی جا سکتی. اچھا، میں اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. دیکھیں، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بھی مشکلات تھیں، لیکن جنگ کا ماحول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان گرم ضرور کیا گیا، لیکن اتنی نہ اجازت تھی نہ پاور تھی. لیکن مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں میں فرق ہے. مکی زندگی میں تو آپ کے لیے دعوت کے مواقع موجود تھے، جب تک موجود رہے آپ وہاں رہے. پھر ہجرت ہو گئی. اللہ کی طرف سے حکم تب آیا جب دعوت کے مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینیمائز ہو گئے. مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا. پھر جب آپ مدینہ آئے نا، تو مدینہ میں دعوت کے مواقع مینیمائز ہوتے چلے گئے. ابتدا میں تھے، پھر جب غزوہ بدر شروع ہوا، پھر غزوہ احزاب، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات نہیں آ گئی کہ اب وہ آپ کے پاس جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ہی مصروف رہے. چھٹا سال آ گیا. دیکھیے، مدینہ کے اندر دعوت کا معاملہ جو ہے، یہ فرق ہے، وہ تو آپ کے آنے سے پہلے 2 سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا. پراپرلی ٹیچنگز اینڈ پریچنگز. حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقری کے طور پر بھیجا تھا. اب یہ دیکھیے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مدینہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا موقع ہی نہیں مل رہا، جنگیں مسلط ہے، تو جانتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ 6 ہجری میں ایک کام ہوا تھا. کیا آپ مجھے بتائیں گے اس کام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بشارت دی تھی؟ وہ کون سا کام تھا؟ 6 ہجری. میرا دل چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ہر ایئر کے بارے میں اتنا جانتے ہوں اور اس طرح سے اسے سیلیبریٹ کریں کہ جب 6 ہجری کی بات آئے تو پاپ اپ ہو کے آپ کے سامنے وہ سب سارا سلسلہ، سارا ماحول ابھر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں کیا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے مواقع تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا. عمرہ کرنے میں دعوت اللہ کے مواقع کیسے میسر آ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ کو آسانی سے کسی نے عمرہ تو نہیں کرنے دینا تھا. لیکن ایک بات طے تھی کہ عمرہ ہو یا نہ ہو، جنگ بندی ضرور ہو جائے.
क्या معاہدے کی شکیں یہ بتاتی ہیں کتنے عرصے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی؟ کتنے ایئرز کے لیے؟ جی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا ایک طویل عرصہ تھا. 10 ایئرز کے لیے کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا. جانتے ہیں اس معاہدے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ دعوت اللہ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا. آپ کبھی اپنی تاریخ کو اس اعتبار سے اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی، کیونکہ ہم تو تاریخ دعوت پڑھ رہے ہیں نا کہ ابتدا میں کیا ہوا. ہم نے بہت کچھ دیکھا اور آج ہم اسے پھر ریوائز کریں گے، کیونکہ ہماری تاریخ تو دعوت کی تاریخ ہے. انبیاء کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس ماحول میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور دعوت اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا، ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے سب کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا. حضرت عمر جیسا زیرک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر بیٹھا، اللہ کے رسول کیا واقعی یہ فتح ہے؟ اور اللہ کے کلام پر اعتراض کیا تھا. نعوذ باللہ، اعتراض نہیں، سوال. جب یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی. مجھے کیا اس صحابی کا نام بتائیں گے جسے سمجھ آئی ہو کہ یہ کھلی فتح ہے؟ ایک بھی ایسا نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار پریشانی ہوئی جب آپ نے جا کے سب سے کہا احرام کھول دو، سر منڈوا دو، جانور قربان کر دو. سب نے سنا اور سن ہو گئے کہ سب کیا ہے. بدلتی صورتحال کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے تھے. آل ٹوگیدر چینج ہے پالیسی. سب کا مائنڈ سیٹ ہے عمرہ کرنے جانا ہے. رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے، خواب سچا ہے، اور جب عمرہ کرنے کی بجائے صلح ہو گئی، اب اس صلح پر کوئی اطمینان میں نہیں تھا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اس اہم موڑ پر جبکہ صحابہ کرام کی ذہن سازی اس مقصد کے لیے نہیں تھی، صلح کے قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، کیسے بہت بڑے فتنہ و فساد سے وہ اللہ والے اس دور میں بچ گئے. کیسے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. ہر اہم موڑ پر ایک عورت کا رول ضرور نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے اور آپ نے جب اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ وہ اس وقت صدمے میں ہے، آپ خود جائیے اور ان کے سامنے وہ سارے امور انجام دیجئے جو محبوس ہونے والے، یعنی جب کسی کو عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس موقع پر انہیں کیا کام کرنے چاہیے وہ سارے امور انجام دے لیں. 3 امور ہے نا، سر منڈوا دیں، احرام کھول دیں، قربانی کر دیں، پیچھے پیچھے سب کر لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارے کام ہو گئے تو فیز آؤٹ ہو گئے، ایک فیز سے دوسری فیز میں چلے گئے. اب وہ قبول کرنے کے لیے ریڈی تھے تو واپسی کا سفر شروع ہو گیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دعوتی سفر تھا؟ جب آئے تھے تو وہ عمرے کا سفر تھا، سفر کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مال غنیمت آپ کو عطا کیے کہ جنگ کے بغیر، یعنی آپ غزوات کے لیے تو نکلے لیکن کس طرح سے ارد گرد کے علاقے یہودی قلعے فتح ہوتے چلے گئے. مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت بھی ملا اور دعوت کے مواقع بھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے؟
आमुल वफूद जो 9 हिजरी था, कितनी कसरत से इर्द गिर्द से वफूद मदीना में आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से पहले जो सूरत नाजिल हुई, उसके बारे में जब हजरत उमर ने सईदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि सहाबा करम जवाब नहीं दे सके थे कि सूरत में किस चीज की खबर दी गई है, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। कभी आप इस सूरत पर गौर फिक्र करें, आपको बड़े कीमती मोती मिलेंगे। रियली आपको उन मोतियों से जी भर जाएगा। आपको कोई चीज दुनिया की कीमती नहीं लगेगी अगर आप कुरान पर गौर फिक्र करना सीख जाएं। हाँ, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। कुरान से कीमती कुछ नहीं है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उन सारी चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। कौन सी फतह थी? हजरत उमर ने सवाल किया। किसी ने कहा मक्का फतह हुआ था, किसी ने कहा कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। खबर का पता नहीं था कि खबर क्या दी गई। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अब की बार आने वाले गज़वात के लिए नहीं आए थे, जंगें करने के लिए नहीं आए थे, अल्लाह के दीन में दाखिल होने के लिए। दावत इल्लल्लाह का रिजल्ट आ रहा था। एक रिजल्ट वो है ना जो अभी आएगा, तो जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने दावत इल्लल्लाह के लिए क्या किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दर्द अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए, और आपको उसी तरह से अंबिया के पीछे काम करने की तौफीक दे कि आप जिंदगी भर इससे ज्यादा किसी काम के लिए वक्त ना निकालें। तो उस मौके पर सईदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर। तो क्या आप मुझे बताएंगे अल्लाह की मदद, नुसरत और फतह क्या थी? क्या थी? अल्लाह पाक ने खुद सूरत में खबर दी है। अल्लाह ताला ने मदद की थी और रसूलुल्लाह को फतह नसीब हुई थी, क्योंकि आपने दिलों को फतह कर लिया था, दिलों को रब से जोड़ दिया था। इस धरती पर रब्बुल इज्जत ये तब्दीली चाहते हैं कि दिल फतह हो जाए, किसी इंसान के लिए मगलूब ना हो, अपने रब के लिए जिसने पैदा किया। उसी हस्ती का ये हक है कि दिल की बस्ती खुदा की बस्ती है, इसमें उसकी जात के सिवा किसी और को नहीं बसाना चाहिए। शिर्क है ना? तो मोमिन का काम क्या है? दिलों को रब से जोड़ दे। दिल जब रब से जुड़ते हैं ना, तो उनके अंदर इंतकाम की आग नहीं होती, हसद नहीं होता, वो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटना नहीं चाहते, उन्हें काफिर से भी मोहब्बत हो जाती है। वो मौके तलाश करते हैं किस तरह से उन लोगों के दिलों में रब के लिए जगह बनाई जाए जिन्होंने हमारे कदमों के नीचे से हमारी जगह भी छीन ली। सोचे मोमिन कितना अजीम इंसान है जो कदमों तले की जमीन छीन ले। चिंगेज खान का बेटा हलाकू खान, आपको याद होगा दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आई थी जब मुसलमानों का जवाल इस तरह से आया कि दजला और फुरात का पानी स्याह हो गया था मुसलमानों के इल्मी जखीरों से, क्योंकि कलम से लिखा जाता था ना, और मुसलमानों के खोपड़ियों के पहाड़ लग गए थे। क्या आप जानते हैं उस मौके पर भी मुसलमान मर्दों ने, मुसलमान औरतों ने किस काम को जारी रखा? क्या कोई कौम ऐसी हो सकती है? दुनिया की किसी कौम की मिसाल बताइए
جو اپنے لوگوں کے اعضاء کٹے دیکھیں، کھوپڑیوں کے مینار دیکھیں، کھوپڑیوں کے پہاڑ دیکھیں، پھر بھی ان کے لیے دعوت کا امکان ختم نہ ہو، اللہ کے ساتھ دلوں کو جوڑنے کا عمل ختم نہ ہو؟ کیا دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جو ایسی کال دے سکے کہ دشمن کے دل میں بھی رب کی محبت کا بیج بونا؟ ہم اللہ کے رسول تھے، سارے رسولوں نے یہ خواب دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، یا اللہ ان میں سے کسی سے دین کی مدد فرمانا، دین کو مضبوط کرنا ان افراد کے توسط سے. تو سوچیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہلاکو خان، چنگیز خان کی نسلوں پر کام کیا. کوئی امیجن نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے غلام، وہ اللہ کے بندے جنہیں غلام بنا کر ہلاکو خان اور ان کے ساتھی ساتھ لے گئے تھے، مرد بھی عورتیں بھی. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت تھی. وہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی سوچتے تھے کہ ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی مسلمان کرنا ہے، انہیں بھی اپنے رب سے روشناس کرانا ہے. آج دنیا میں اتنی ریسرچ سٹڈیز ہوئی ہیں کہ اس علاقے میں کیسے دین پہنچا، کس طرح سے. تو جنگوں کے مواقع پر بھی مسلمانوں نے دعوت کے امکانات کو روشن پایا. بہتے لہو میں سڑاند اٹھتی ہوئی لاشوں سے، جہاں بو کے بھبکے اٹھتے تھے، جہاں اپنے بچے کٹے پڑے تھے، جہاں اپنے جگر گوشے قربان ہو گئے تھے، جہاں اپنے ساتھ ماضی کے روشن دور کی یادیں بھی تھیں. انتقام نہیں تھا، دعوت اللہ کا جذبہ. ریئلی میں ہائیلی امپریسڈ ہوں ان خواتین اور مردوں سے جنہوں نے چنگیز خان کے قبیلے کو اور اس علاقے کے لوگوں کو مسلمان کیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسی خاتون کو جو کسی کی بیوی تھی، کسی مسلمان کی، اور اسے کسی نان مسلم کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ رہنا تھا، لونڈی بن کے. لیکن وہ اپنا مشن نہیں بھولی. وہ غلام جو کام کرنے کے لیے گئے تھے، دن رات چکی میں پستے تھے، لیکن ان لوگوں نے آپس میں طے بھی نہیں کیا، موقع ہی نہیں تھا. ان کے سینے روشن تھے نا اللہ کے نور سے. وہ جب کافروں کے علاقے میں پہنچے ڈپریسڈ نہیں ہوئے. ان کے اندر انتقام کی آگ بھی نہیں جلی. انہوں نے مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے لیے بھی نہیں سوچا. مشن یاد تھا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ کے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا. لہذا وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے. ان کے حسن سلوک سے، اخلاق سے ہلاکو خان اور اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہو گئے. سبحان اللہ. نام بھی ہلاکو اور ہلاکتوں کے لیے دنیا کی تاریخ میں بہت زیادہ اس کا نام اہم سمجھا جاتا ہے. ہاں ریلی سلام ہے ان پر جنہوں نے دعوت اللہ کو سمجھا اور اپنے عمل سے اس کی مثالیں پیش کی. مسلمان عورتوں کی کوکھوں سے، ان کے پیٹوں میں کافروں کے بچے پروان چڑھ رہے تھے، لیکن وہی بچے تھے جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. ان بچوں کی تربیت مسلمان ماؤں نے اتنے عمدہ انداز سے کی کہ ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے عجیب عجیب معاملات دیکھے، مسلمانوں کے پاک ہونے کو، ان کے وضو کو، ان کی نمازوں کو، ان کی اذان دینے کو. اور آپ جانتے ہیں وہ مذہبی جبر کا دور تھا.
آج مذہبی آزادی کا دور ہے، آج انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، کل تک یہ صورتحال نہیں تھی. اس دور میں کام کرنے والوں کو سلام ہے کہ انہوں نے انتقام کی آگ اپنے اندر نہیں سلگائی، انہوں نے اپنی نسلوں کو انتقام نہیں سکھایا. ہاں یہ سچ ہے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم. آج مسلمان کو اس محبت کی ضرورت ہے، جو وہ انسانیت سے کرے گا تو ساری دنیا انشاءاللہ تعالی اپنے رب کے قریب آ جائے گی. یہ کام مشکل نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے. سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد انسان اس طرح کا توہم پرست نہیں رہ گیا. انسان کو ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، توہمات کی حقیقت بھی سمجھ آئی ہے. اور آج کا انسان بات سنتا ہے، جب ریالٹی اس کی سمجھ میں آتی ہے اسے قبول کرتا ہے. اس کے مزاج میں وہ ضد، وہ تعصب، وہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں جو ریلی اچھے انسان ہے، غیر جانبدار. ان کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ایزی ہو گیا. اور اب دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی داستانوں سے. ابھی یہ بہت زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے جب الجزائر میں کرسچن مشنریز کو بھیجا گیا. اتنی بڑی تعداد میں ان کی ٹریننگ ہوئی اور ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ 10 لاکھ مسلمانوں کو کرسچن بنائیں گے. تو مسلمانوں نے واویلا نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے آئے ہیں. انہوں نے یہ تکلیف بھی محسوس نہیں کی کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. سکون اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہے. اور کرسچن مشنریز کو اگرچہ سارے ریلیجنز پڑھائے جاتے ہیں لیکن اسلام کی مسخ شدہ صورت پڑھائی جاتی. انہوں نے جب اسلام کی ریئل پکچر دیکھی، کیا آپ امیجن کریں گے، جو کرسچن بنانے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. مصر میں جس وقت مصر میں بہت سارے لوگ مسلمان تھے اور یہ ابتدائی دور سے مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے ممکن ہو گیا تھا، لیکن مصر پر جو حکمران تھے وہ مسلمان نہیں تھے. اور آپ جانتے ہیں جنگوں کے ذریعے سے دعوت اللہ کا کام کبھی ممکن نہیں ہوتا. دعوت اللہ کا کام محبت سے ممکن ہوتا ہے. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم. تلوار کے زور سے جہان فتح نہیں ہوتا. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ آپ نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا. نہیں، آپ نے محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رب کی طرف بلایا حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ایسا تھا کہ لوگ آپ سے امپریس ہوتے تھے. اور لوگوں کو جب کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ معاملہ ان کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا. اور مصر میں بھی اسی طرح کا ایک ریولیوشن آیا. آپ جانتے ہیں کہ نفرت ہمیشہ حسد اور انتقام کی آگ سلگاتی ہے. وہ کسی نے کہا پیار کی آنچ سے چاہو تو پگھل سکتا ہے، ورنہ نفرت کا یہ پتھر تو بہت بھاری ہے. آپ کوئی کافر بھی ہے، کافر سے بھی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی
मुशरिक है, मुशरिक से भी नफरत क्यों करते हैं? वो अल्लाह की जमीन पर रहता है, अल्लाह का दिया खाता है। आप अल्लाह ताला का मामले को तो देखें, क्या अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी भर चांस नहीं देता? कितने मुतासब हैं हम कि हम कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होते। सबसे ज्यादा सहूलत इस बात में है किसी को काफिर कह दें और उसके बाद आपका काम खत्म। तो आपने सब मुसलमानों ने सारी दुनिया को काफिर कह दिया, दावत के सारे इम्कानात खत्म हो गए, दावत का इम्कान ही बाकी नहीं है। फिर किस चीज का इम्कान है? जंग का। इसीलिए पूरी दुनिया इस वक्त तकलीफ में है मुसलमानों के तर्ज अमल की वजह से, माजरत के साथ। मुसलमान का जहन जंग चाहता है, अमन नहीं चाहता। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने हमें यह नहीं सिखाया। मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं कैसे हो सकती हूं? जिहाद तो इस्लाम के कुहान की बुलंदी का नाम है, लेकिन जिहाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरीक़ाकार बताया है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक वो इम्कानात अभी उस अंदाज में मौजूद नहीं है। हमें इस बारे में भी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करनी है। जब मुसलमान हुकूमतें मौजूद हैं, जब मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी अफवाज मौजूद